आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। कम से कम वजीर आजम तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। बहुत वाज़ेह है इस मुरासले से कि ये जो पैगाम भेजा जा रहा है, ये पैगाम जो है वो अदम एतमाद की तहरीक से जुड़ा हुआ, यानी बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। अब इसके अंदर किरदार कौन कौन है, उसमें एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है, और वो नवाज शरीफ है। वो लंदन बैठे में वो मुल्क जिस हालात में है, इसमें हम सब मिलके मुल्क को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी और बचाना पड़ेगा। तो उस सोच से मैंने इनको भी दावत दी थी और काफी वो तैयार थे, आ गए थे। फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आई, ये तो उनसे पूछा जाए कि वो रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, एक तरफ तो अदम एतमाद तहरीक कबिल असेंबली में पेश होने के बाद वजीर आजम इमरान खान ने सरप्राइजेस देना शुरू कर दिए हैं, जिनके लिए वो कहा करते थे, साथ में ये भी कहते थे कि कप्तान जो होता है वो मुखालिफ की हर हिकमत अमली के लिए तैयार रहता है। परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब हुकूमत की तरफ से, और साथ ही इसमें कोई शक नहीं कि चौधरी परवेज इलाही ऐसी शख्सियत हैं जो पंजाब की सियासत में ड्रामाई तब्दीली ला सकते हैं। एक तरफ तो ये सारा मामला है नाज़रीन, आज ये सरप्राइजेस तो मिल ही रहे हैं। दूसरी तरफ एक अबसद उमर साहब का भी आपने शॉर्ट सुना, उन्होंने बताया उस खत के बारे में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने जलसे में दिखाया और बताया था अवाम को, और उसमें ये बताया गया कि डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब इन्वॉल्व है इस सारे सिनेरियो के पीछे, और खारजा पॉलिसी के हवाले से उसके ऊपर बात की गई है। और ये भी बताया गया है कि इस वक्त की मौजूदा तरीके अदम एतमाद का जिक्र भी उस खत के अंदर मौजूद है। बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस हैं। यकीनी तौर पर हुकूमत समझती है कि ये सीरियस एलिगेशंस जो है उनको प्रेजेंट भी करेगी, एक के बाद एक इसकी दलाइल भी देगी। ऑपोजिशन अपनी एक जंग अलग लड़ रही है, वो ये समझती है कि वो कामयाब होगी। लेकिन अब ये सूरत हाल जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है वो बता देती हूँ कि बाप के अरकान ने राब्ते शुरू कर दिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, और उनकी ज़ेर सदारत इजलास के अंदर भी कहानी भी सामने आई है। दूसरी तरफ परवेज इलाही ने देर कर दी है, वज़ीर आला पंजाब वही होगा जिसका फैसला अपोजिशन करेगी। जरदारी साहब स्टिल अपनी बात पे इस वक्त कायम है। और अब जो है, चूंकि हुकूमत, मैंने पहले दिन कहा था जब ये सारा सिनेरियो स्टार्ट हुआ था, एक फेयर एनालिसिस दिया था कि हुकूमत के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, लोगों को देने के लिए सब कुछ होता है, लेकिन ऑपोजिशन के पास ऐसा किसको क्या देने के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और उसके बावजूद लोग ऑपोजिशन की तरफ जा रहे थे। तो अब क्या ऑपोजिशन की पोजीशन है, इस पर बात करेंगे जी। साथ ही जी जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उस पर शेख रशीद साहब कह रहे हैं अदम पर वोटिंग 3 अप्रैल को होगी ही होगी। चले अब इस सारी सिचुएशन बात करेंगे जी। मैं पैनल की तरफ जाऊंगी और डिबेट का फोरम जी ऑन करूंगी। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, साथी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन करें जी। टेलीफोन लाइन पे हसन मुर्तजा साहब है, पार्लियामानी लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पंजाब असेंबली में, और साथ ही ज्वाइन करें जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के एक फ्रंट ऑफ दी जो उनकी टीम है उसमें से जी वन ऑफ दी उनके टीम मेंबर, और उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया जी आपका। SPM है जी आपको भी, और तीनों मौजूद मेहमानों के लिए फोरम ओपन करेंगे। सबसे पहले जी चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब आपकी तरफ आऊंगी। इंटरनल जराए मेरे ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस बात की रिफ्त तो आई है कि जो परवेज इलाही साहब वाला स्टांस लिया है खान साहब ने, वो इसलिए लिया कि आप लोगों ने देर कर दी, क्योंकि ऑफर ये पहले आप लोग की तरफ से की गई थी और नवाज शरीफ साहब इस पर रजामंद नहीं थे। देखिए, ये बात सिर्फ बातों की बात है, ऐसी इसमें कोई हकीकत नहीं है। इस वक्त जो काफ लीग की पोजीशन है वो ये है कि तारक चीमा साहब जो हैं उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे और वो इनके साथ नहीं है। कभी उम्मीद है कि वो भी अपोजिशन के साथ हैं, वो चौधरी परवेज इलाही के साथ नहीं है। चौधरी परवेज इलाही साहब की जहाँ तक बात है कि डिसीजन उनका है, उन्होंने फैसला किया उधर जाने का, और ये भी अभी न्यूज़ है, उन्होंने कन्फर्म नहीं किया। वहाँ से ऑफर आई है कि इमरान खान ने कहा है कि हम आपको वज़ीर आला
نامینیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن اس میں ابھی تک انہوں نے اس کا کلیئرلی جواب نہیں دیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ کی جو ہے نا ایز اے وزیر اعلیٰ ایکسیپٹنس دیتا ہوں، اور پارٹی جو ہے وہ اس نے کہہ دیا، کاف لیگ نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ ہوں، ابھی بھی ان کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اس بات کی کہ عمران خان کی اور موجودہ صورتحال کی، یہ ویری کلیئر ہے، ازر من الشمس ہے کہ عمران خان اپنی اکثریت ہاؤس میں کھو چکے ہیں، اس سے کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ اور اب بات دلیلیں آپ جتنی مرضی دیتے رہیں، کوئی لیفٹ پہ ہے کوئی رائٹ پہ ہے، جتنے لوگ تھے آپ شروع ہو جائیں، انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے اپوزیشن کا، موجودہ اپوزیشن کا، کیونکہ انشاءاللہ کل کلاں کو حزب اقتدار ہوگا، اس کا اعلان کر دیا، کہہ دیا ان کو، ان کے پاس کوئی جواز ہے ہی نہیں۔ 6 لوگوں کے اوپر ان کی حکومت قائم تھی، 178 تھے، ایک ان کا فوت ہو گیا، 179 جو ٹوٹل ان کی تھی۔ 6 لوگوں اگر ان کے ساتھ اگر نہ ہوں تو 172 ان کی اکثریت نہیں ہوتی، جبکہ ان کے پاس تو ابھی تک دیکھ لیں 9-10 لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کلیئرلی کہ ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، پھر بھی کیوں چمٹا ہوا ہے؟ سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرے اور ملک و قوم کی جان چھوڑے۔ بھائی صاحب جو ہیں ٹوٹلی طور پہ فیل ہو چکے ہیں، ان کے لیے لمبی ہسٹری ہے، لمبی لائن ہے لگی ہوئی، جس کو ہم اے سے لے کے زیڈ تک جو ہے نا وہ گنوا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ عمران خان نو مور ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ ہم 4 سال پہلے کرتے تھے، پوری قوم نے 4 سالوں تقریباً 4.25 سال دیکھ لیا، آج بھی 4 سال کے بعد کہہ رہا ہے 2023 میں یہ کروں گا، 2027 میں یہ کروں گا، 2028 میں یہ کروں گا۔ ان کے پاس جھوٹ بولنے کے علاوہ، بدتمیزی بد تہذیبی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، لہذا ان کی ملک و قوم سے جان جتنی جلدی چھڑا لی جائے وہی بہتر ہے۔ جائے جا کے اللہ خیر صلی اللہ کہیں جائے اور ہمیں کام کرنے دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ محترم شہباز شریف کی قیادت میں آپ نے دیکھا ہے پہلے بھی، اور محمد نواز شریف کی قیادت میں آپ نے دیکھا ہے پہلے بھی، ملک و قوم کو ڈلیور کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے پورا کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں دہشت گردی کا معاملہ دیکھ لیں، آپ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ دیکھ لیں، آپ روڈ کی بات کر لیں، آپ ایئرپورٹس کی بات کر لیں، اسکول کی، کالجز کی، کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو انہوں نے کہا ہو، وعدہ کیا ہو اور پورا نہ کیا ہو۔ یہ بات جو ہے جائیں کی بات ہو رہی ہے، الوداع کی بات ہو رہی ہے۔ چلیں حسن مرتضیٰ صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ حسن صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا حسن صاحب یہ بتائیں کہ کیا واقعی نون لیگ کی طرف سے دیر ہوئی اپوزیشن کے اس معاملے پہ کہ جی وزیر اعلیٰ جو سی ایم شپ دینی تھی اور خاص طور پہ پرویز الہی صاحب کو چننا تھا، وہاں سے ڈیلے ٹیکٹک ہوئی جس کی وجہ سے یہ بازی جو ہے وہ خان صاحب لے گئے اور انہوں نے آپٹ کر لیا۔ اب تو آپ لوگ میرے خیال سے اس پہ تو نالا نہیں ہوں گے، کیونکہ جو پنجاب کا مسئلہ تھا وہ تو وہی آپشن سامنے آ رہا ہے جو آپ لوگ چاہتے تھے، جو اپوزیشن بھی چاہتی تھی، جس کینڈیڈیٹ کو وہی کینڈیڈیٹ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا۔ بہت شکریہ رضا۔ دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بازی جو ہے وہ خان صاحب لے گئے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے، پی ٹی آئی پنجاب میں نہیں ہے، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، ان کا سی ایم چلا گیا ہے، وہاں پہ اگر اب آئی بھی جو خان صاحب کی سلیکشن ہی ہے تو وہ کاف لیگ ہے، وہ پی ٹی آئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو سلیکشن تھی، ہم اپوزیشن ہے، ہم نے اپنا سی ایم اب بھی دینا ہے، اس میں کوئی ایسی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لوگ بدلتے رہتے ہیں، لوگ اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں، یہ تو معمولی سا ہے، انہوں نے ادھر وہ کمفرٹیبل ہوں گے وہ ادھر چلے گئے ہوں گے۔ اور یہ خان صاحب کی طرف سے اپوزیشن کو کون سا ایسا سرپرائز دے دیا ہے، یا تو کچھ خان صاحب نے اچیو کیا ہو، یہ خان صاحب کے الائز تھے، یہ کل بھی ان کے ساتھ تھے، آج بھی اگر ان کے ساتھ ہے تو ان کی اچیومنٹ کیا ہوئی؟ اچیو تو ہم نے کیا ہے، جن کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی بھی ملی ہے، جس کے ساتھ زین بوٹی صاحب بھی آئے ہیں، جن کے پاس باقی دیگر اور کافی سارے لوگ آئے ہیں، اور یہ تو دیکھیں یہ تو اپنی عددی جو اکثریت تھی وہ کھو بیٹھے ہیں، ان کے اپنے جو منرف اراکین ہیں ان کی تعداد کے 27-30 کے قریب پہنچی ہوئی ہے، اور الائز ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ ان کی اچیومنٹس اور ان کی فتوحات اور اپوزیشن کو سرپرائز سمجھ نہیں آتی کہ
کون سا سرپرائز انہوں نے دے دیا ہے کہ پرویز الہی ان کے ساتھ رہ گئے ہیں؟ یہ سرپرائز دیا ہے انہوں نے. یہ اپوزیشن کا سرپرائز نہیں ہے کہ ان کو بلوچستان عوامی پارٹی چھوڑ گئی ہے, آپ لوگ تو دے رہے تھے نا جین بہت بگٹی دنوں چھوڑ سے, گیا ہے. آج ان کا انہوں نے بھی یہ دے دیا. سرپرائز نہیں ہے. یہ کون سا سرپرائز ہے کہ جی ان کے الائز تھے اور ان کے ساتھ ہی رہ گئے ہیں؟ تو اس تھوڑا سا اس میں فرق پیدا ٹھیک کریں. ہے, صحیح ہے, یہ ساری کوئی قوم سرپرائز نہیں. چیزوں چلیں کو جمشید دیکھ اقبال رہی ہے چیمہ اور صاحب وہ کی طرف جاتی سوچ ہوں. رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, جی جمشید صاحب کی طرف جاتی ہوں. جمشید صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جمشید اقبال چیمہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا, آئی تھنک جمشید صاحب کو آواز نہیں جا رہی ہے. میں واپس نور الحسن تنویر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یہ بتائیے گا کہ جو ابھی خاص طور پہ آج جیسے کہ اسد عمر صاحب نے اور فواد شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جی ایلیگیشن لگایا گیا ہے خط والے حوالے سے, اور اس میں ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کے اوپر ایلیگیشن لگایا گیا کہ نواز شریف صاحب اس ساری سازش کا حصہ ہے, بیرونی سازش جو ہو رہی ہے. تو یہ کیا واقعی نواز شریف صاحب حصہ ہے, نہیں ہے, کیا کہانی ہے اس سارے معاملے کی؟ یہ جو ہے نا رام اور طوطا کہانی ہے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے, ان کے پاس ماسوائے جھوٹ کے علاوہ ان کو کوئی چیز اور کوئی چیز نہیں ہے. اگر ان کے پاس کچھ ہے تو محترم شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا کہ آپ اس کو قومی اسمبلی میں لے کے آئیں. حسن اقبال صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ لائیں کو اگر ایسی بات ہے تو ہم جو ہے نا وہ اس کو دیکھنے کے لیے, ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور رہ گئی بات محمد نواز شریف کی, تو ہمیں تو بڑی خوشی ہے کہ نواز شریف نے ان کو وہ ٹیکہ لگایا ہے وہاں پہ بیٹھ کے لندن میں کہ یہ ان کو ہوش جو ہے نا وہ یہاں پہ آ گیا ہے. اب ان کو پورے بھی نظر آنا انشاءاللہ بند ہو جائیں گی. اب ان کو جو ہے جو دن میں جو جھوٹے وعدے کرتے تھے وہ بھی آنا بند ہو جائیں گے. ان کا جو علاج ہے, جو کہتے تھے نا کہ نواز شریف دوائی لینے گیا اور واپس نہیں آیا, انہوں نے دوائی اپنی لے بھی لی ہے اور آپ کو بھی بڑی اچھی میڈیسن جو ہے نا وہ دے دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ میڈیسن یہ ہے کہ آپ کی ہاؤس میں اکثریت ختم ہو گئی ہے, آپ عوام کے مسائل کو حل کرنے میں فیل ہو گئے ہیں, آپ نے عوام کے مسائل میں اضافہ کیا ہے, آپ نے لوگوں کے منہ سے روٹی کا جو نوالا ہے وہ چھین لیا ہے, آپ نے ادویات مہنگی کر دی ہیں, آٹا مہنگا کیا ہے, چینی مہنگی کی ہے. لوگ جو ہیں ان کی بد دعائیں, عوام کی بد دعائیں آپ کو لے ڈوبی ہیں, اور آپ کا ابھی تک جو ہے وہ نشہ نہیں اترا. اب ماسوائے الزامات کے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. ان کے پاس 4 سال کے بعد کوئی ایک پروجیکٹ نہیں ہے کہ یہ دکھا سکیں کہ ہاں یہ دیکھیں جی ہم نے ہزارہ موٹر وے بنا دیا, یا ہم نے اسلام آباد موٹر وے بنا دیا, یا ہم نے سکھر موٹر وے بنا دیا, یا ہم نے جو ہے نا وہ اپنا ملتان موٹر وے بنا دیا. کوئی پروجیکٹ دکھانے کے لیے نہیں ہے, کوئی میٹرو دکھانے کے لیے نہیں ہے, کوئی برج دکھانے کے لیے نہیں ہے. ان سے پوچھیں تو یہ کہتے ہیں ہم نے بڑے کام کیے ہیں, ہم نے جناب وہ جی مراد صحیح نہ بڑے روڈز بنا دیے ہیں. وہ کہاں بنا دیے یار, ہمیں بھی بتا دو, ہمیں بتا دو کہاں کیا کیا آپ نے. ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ میٹرو آپ نے وہاں پہ پشاور میں بنانے کی کوشش کی, وہ کبھی چلتی ہے کبھی جلتی ہے, کبھی چلتی ہے کبھی جلتی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. آپ نے 60 ارب سے وہ تقریباً شروع کی تھی, تقریباً 60 ارب کا وہ منصوبہ تھا, 120 ارب تک پہنچا دیا. آپ دیکھیے گا اتنا بڑا فراڈ جو ہے, جنہوں نے آپ نے بلین ٹری منصوبے میں پیسے کھائے ہیں, آپ نے جناب وہ بی آر ٹی میں جو تباہی بربادی کی ہے, آپ نے کوئی ایک ایسا کام نہیں ہے جس پہ بھی ہاتھ لگایا ہے نا وہاں پہ ماسوائے کھانے کے. آپ دیکھ رہے چینی کا بحران, چینی کے اوپر جی ہم نے قائم کر دیا ہے, اپنا کمیٹی بنا دیا. وہ کمیٹی کی آج تک رپورٹ نہیں آئی, اور پھر یہ آپ کا ظلم یہ دیکھیں کہ چینی 55 75 پہ آ جاتی ہے, لیکن آپ کے بنانے کا کرنے کا کیا فائدہ ہوا آج تک؟ آج تک کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کے اوپر عمران خان نے نوٹس لیا ہو اور وہ کہیں سرے چڑھ گیا ہو. ماسوائے جھوٹ کے, بدتمیزی کے, بد تہذیبی کے, بد زبانی کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی اپنے کیفر کردار کو پہنچنے والے ہیں, اور بڑی جلدی آج جو ہے نا وہ ٹیوزڈے ہے, ٹھیک ہے جی,
जनाब अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हम जनाब लोगों को जो है ना वो अच्छी खुशखबरी देंगे। वो सफर जो 2018 में जी, क्योंकि मंडे को ठीक है, मैं एक कौम को एक नई नवीद देंगे, कौम को आगे लेके चलेंगे, कौम के मसाइल में कमी करेंगे। और शहबाज शरीफ जो है इंशाअल्लाह ताला पहले खादमे पंजाब थे, अब खादमे पाकिस्तान बन के और खदमत का जो है ना वो एक नया बाब जो है वो रकम करेंगे। ठीक है जी। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपको आवाज आ रही है? जमशेद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा चले, ओके ठीक है, चले पहले ब्रेक का जी कहा जा रहा है, एक कमर्शियल ब्रेक है जिसकी तरफ जाना है जी, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही है इसी सारे मामले पर, हसन तनवीर साहब बात कर रहे थे और हसन मुर्तजा साहब बात कर रहे थे। जमशेद इकबाल चीमा साहब से 2 दफा मैं उनकी तरफ गई हूँ लेकिन जी बात नहीं हो पाई है। जमशेद इकबाल चीमा साहब की तरफ अब जाऊंगी। जमशेद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये बात आ रही है जी। जमशेद इकबाल चीमा साहब, एक तरफ तो मामला है खत का जिसके ऊपर आज असद उमर साहब ने बात की है और खासतौर पर डायरेक्टली एलिगेशन लगाए गए नवाज शरीफ साहब के ऊपर। मामला क्या है आखिर, और सो फार अब तक आप लोग की क्या स्ट्रेटेजी होगी? अभी हमने सुना है कि जी आज तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अभी जो है ये भी MNAs को खत लिख दिया है पार्टी के कि अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन कोई असेंबली नहीं आएगा। सो जो सिचुएशन है इस वक्त इमर्ज हो रही, उसके अंदर अंदर आप लोग के पास नंबर गेम्स पूरे हैं? आप लोग को उम्मीद है अब तक? जी डेफिनेटली। देखें, इसमें बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में साजिश पहली बार वाजे हुई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई टेंजिबल, कोई ठोस सबूत आया हो किसी साजिश का। ये पहली बार हुआ है कि हमें एक आप कह लें कि अहम मुल्क ने दुनिया के खत लिखा और खत लिखा कि अगर आपने यू कैन से अपनी खारजा पॉलिसी को आज़ाद रखने की कोशिश की तो हम आपके खिलाफ अदम एतमाद लेके आएंगे। और वो फिर अदम एतमाद लेके आ गए, ठीक है। और उससे पहले आप कह लें कि उसी मुल्क के या उन्हीं मुल्कों के सुफरा मिलते रहे मियां नवाज शरीफ साहब को लंदन में मिलते रहे। तो बेसिक जो बात है वो तो नज़र आ रही है सामने है कि पैसे भी आए हैं, बंदे भी, किरदार भी हुई हैं। जिन लोगों ने आप कह लें कि उस वक्त भुट्टो को शहीद किया था और आजकल भुट्टो के वारस हैं वो भी उनमें शामिल हो गए हैं। तो खारजा पॉलिसी को आज़ाद रखने की बात जो है ये आप कह लें कि ऑलमोस्ट 47 ईयर बाद आफ्टर भुट्टो ये सेकंड टाइम एफर्ट हुई है खारजा पॉलिसी को आज़ाद रखने की। किसी भी ब्लॉक का हिस्सा ना बनने की जो एक जिसे कहते हैं एक नॉन कोशिश वो की गई है, लेकिन उस वक्त कोई चीज़ वाज़ेह सबूत इस तरह का नहीं था। इस पर रिटन एक सबूत आ गया फिर हम ये करेंगे और पूरी डिटेल से उन्होंने लिखा कि हम ये करेंगे। और फिर ये कहा कि अगर आप इससे बाज नहीं आएंगे तो आपके मुल्क को और आपकी गवर्नमेंट को इसका नुकसान भी पहुँच सकता है, ठीक है। सो उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अबहाम हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पोशीदा हो। और फिर ये है कि हम तो ऐसी नहीं बात करें कि हमें कहा किसी ने या फ़ोन कॉल किया या किसी ने कोई मैसेज किया, बाकायदा एक रिटन लेटर है। तो और उसके बाद जब ये अपोजिशन उसमें शामिल हुई है, अब इसमें जो MNAs हैं, MNAs को चूँकि इस बात का पता नहीं था, पार्टियों के सरबराहों को कुछ लोगों को पता है इस बात का, लेकिन मैंने समझा कि MNAs को पता हो। तो उसमें जब गैर मुल्की पैसा आया है और यकीन दहानियाँ कराई गई हैं तो कुछ लोग साजिश का शिकार हुए हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि हम ये सिर्फ नहीं कहते कि हमारे लोग, मैं समझता हूँ कि अगर ये मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी पता लगे इसमें ये साजिश है तो यकीन वो हिस्सा नहीं बनेंगे, या पीपल्स पार्टी के लोग नहीं बनेंगे। ये बहुत एक बड़ी मुतज़िबा तादाद है जो इस चीज़ का हिस्सा है, साजिश का। जमशेद इकबाल चीमा साहब, कतई कलामी माफी, इसमें सिर्फ एक चीज ऐड ऑन कर दीजिए। जो सवालात ये उठ रहे हैं जिस दिन से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये खत किया ऑपोजिशन की तरफ से भी और दीगर लोगों की तरफ से भी, कि ये क्या मुल्की सिक्योरिटी इदारों को नहीं पता क्या इस बारे में? क्या इदारों को आप लोगों ने अब तक एतमाद में लिया है? क्या ये लेटर उनको दिखाया है, उनकी नॉलेज में है ये इतनी बड़ी साजिश हो रही है हुकूमत के खिलाफ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ डायरेक्टली? तो उनका क्या स्टैंड है, क्या उस हवाले से क्या अब तक सो फार इसके ऊपर डेवलपमेंट रही है? देखिए, इसमें तीन लोगों को पता है। एक आप पहले खारजा को पता है, आला को पता है
اور یو کین سے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کہہ لیں یا سیکورٹی ادارے ان کو پتہ ہے، اور حکومت کو ظاہر ہے مطلب ایگزیکٹو کو پتہ ہے. ان 4 لوگوں کے علاوہ جو کے فیصلے کرتے ہیں اس ملک میں وہ ہے سپریم کورٹ. ہم کہتے ہیں کہ اس لیٹر کی جو کریڈیبلٹی ہے یا اس کی جو جینونیس ہے وہ چیک کرنے کے لیے ہم یہ بات، چونکہ ہم یہ معاملہ جو ہے یہ ہے یو کین سے کہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے، پاکستان کی ایک خارجہ جو پالیسی ہے یا اس کے مفادات کا معاملہ ہے، لہذا ہم کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتے. ہم کسی ملک کو اس میں یو کین سے اوپن کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہتے. اوپنلی کنفرنٹیشن کے لیے. اچھا جمشید اقبال چیمہ صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ جب تک سنیں گے نہیں چیزوں کو آپ رسپونڈ نہیں کریں گے. ایک منٹ بات سننا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو اس بات کی کریڈیبلٹی کو یہ جینوئنس سے ثابت کرنے کے لیے ہم یہ لیٹر سپریم کورٹ کے چیف دینے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ لیٹر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دینے کو تیار ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ جینوئن لیٹر ہے اور یہ لیٹر ہے، یہ لیٹر ہے، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ یہی، اس کے مندرجات وہی ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. لہٰذا یہ غیر ملکی سازش ہے. اس غیر ملکی سازش کے مطابق لوگ آگے ڈیل کریں کہ انہوں نے اس کا حصہ بننا ہے. اچھا جمشید صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وہ یقیناً غیر ملکی سازش کا حصہ بنے گا. ٹھیک ہے جمشید صاحب، ویری ویل پرٹیننٹ پوائنٹ. آپ 2 منٹ مجھے دیجیے، آپ ساتھ ہی رہیے. میں ذرا حسن مرتضیٰ صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. حسن مرتضیٰ صاحب، یہ اس میں ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کے بھی انوالومنٹ ہے اور بات ہو رہی ہے کہ جی اعتماد میں لینے کی بھی. اب پیپلز پارٹی اس زمن میں کیا کہتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ، اور ایک مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے جلسے میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بھی منحرف لوگ ہوں گے جو اس دن تحریک عدم اعتماد میں ووٹ کے لیے نہیں آئیں گے. یہ بہت بڑی واضح بات آ لیٹر کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کچھ جو اراکین ہیں وہ بیک اپ ہو جائیں گے؟ آواز بڑی کم تھی اور وہ مجھے جو سمجھ آئی وہ لیٹر کے حوالے سے میں اس کو گزارش کروں گا کہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اگر کوئی ایسا لیٹر ہے تو بڑا سیریس معاملہ ہے. اور وہ آہستہ آہستہ پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی چیز بتانی نہیں کسی کو، تو یہ اور پھر آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں چلتی آ رہی ہیں جی کہ یہ عدم اعتماد کے حوالے سے تھا، اور پھر اس میں نواز شریف صاحب کی انوالومنٹ ہوتی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ وہ آگے چلتا جا رہا ہے. اور اب کہہ رہے ہیں کہ میں وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو جو ہے وہ دینے کو تیار ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر نہیں تھا کہ اس کو پارلیمنٹ میں لایا جاتا اور پارلیمنٹ میں اس پہ بات ہوتی، کیونکہ پارلیمنٹ ہی سپریم بھی ہے اور پارلیمنٹ ہی میں یہ ایشوز جو ہے ڈسکس ہوتے ہیں. کوئی خارجہ پالیسی سپریم کورٹ میں تو نہیں بنتی، شاید پارلیمنٹ میں ہی بنتی ہے، اور پارلیمنٹ میں یہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. اور اگر وہاں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مناسب فورم نہیں ہے تو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے، اس میں بھی یہ لایا جا سکتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر لیا جائے. میں بڑا عجیب سا منظر سامنے آ رہا ہے آہستہ آہستہ. کو بھی یہ ملا تھا اور انہوں نے بھی اس کو جلسے میں دکھایا بھی تھا، اور انہوں نے لکھنے والے کا نام بھی بتایا تھا کہ یہ کس نے لکھا ہے اور کس لیے لکھا ہے. کوئی ایسا پچھلے 4 سال میں اگر آپ دیکھ لیں، کوئی ایسا کام کیا ہو خان صاحب نے، کوئی اس ملک کو ایٹمی طاقت سے آگے لے گئے ہو، کوئی اس ملک میں ایسی چیز بن گئی ہو جس کی وجہ سے عالمی سطح پر کوئی نقصان پہنچ رہا ہو. کیونکہ بھٹو صاحب کے تو جرائم بہت بڑے تھے نا، انہوں نے تو اس ملک کو ایٹمی طاقت بنا دیا. امریکہ سمجھ رہا تھا کہ میرے لیے خطرہ ہے، اس پہ لیٹر بھی مانا جا سکتا ہے، اور پھر اس میں جو سزا بھٹو صاحب کو ہوئی وہ بھی ساری دنیا نے دیکھی. تو یہاں پہ تو کوئی ایسا کام نہیں ہوا. کوئی ایسا بڑا کام کون سا ہو گیا، کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے، کیا عثمان بزدار صاحب کی مقبولیت اور خطے میں بڑھتی ہوئی جو مقبولیت تھی اس سے خوف زدہ تھا جو بائیڈن، جو ان کو خط لکھ دیا کہ میرے لیے یہ بڑا خطرہ ہوگا اور میں اس کو یہی کچل دوں؟ ایسی کوئی بات لگتی نہیں ہے. انہیں یہ چیز پارلیمنٹ میں لانی چاہیے. اگر یہ سنجیدہ بات ہے تو پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، اور ہم ساری قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں.
اگر کوئی دنیا کی طاقت عمران خان صاحب کو اس طرح دھمکی دے تو وہ جیسے کہ ہے ہمارے وزیر اعظم ہے، ہم اس چیئر کے احترام کے لیے، اس کے تقدس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہے. لیکن یہ صرف ایک محض یہ کر دینا کہ یہ اس طرح ہے، یہ خدا رہا اس کو پاکستان کی سورینٹی کو یا اس کو داؤں پہ لگانے والی یہ معاملہ نہیں ہے. یہ منہ پہ آتی جاتی رہتی ہے. یہاں پہ میری ریڈو اگر آپ سن لیں، میں سالٹ رینج میں ہوں ابھی، تو میری آواز میرے خیال ہے بریک ہونا شروع ہو جائے گی. یہاں پہ وزیر اعظم پھانسی بھی لگے ہیں اس ملک میں. اس ملک کے 2 وزیر اعظموں کو تو گھر بھیجا گیا ہے. اب تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اگر خان صاحب بھی چلے گئے اور اگر گزار نہیں چلا گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. پارلیمان کی جو عزت ہے وہ سپریم ہے، اس کو ہمیں ماننا چاہیے. ہمیں اس کی عزت پہ نہیں کھیلنا چاہیے. میں قطعاً اس بات پہ کوئی سیاست بھی نہیں کر رہا. میں اگر خان صاحب کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے جینوئنلی تو کم از کم ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر نہیں ہوا تو پھر یار اتنا بڑا ایک بنا دینا ڈرامہ اور ایک ہائپ کریٹ کر دینا پاکستان کی سیاست میں، یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس پہ کھیلنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے. چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گی. چودھری نور الحسن تنویر صاحب، یہ نواز شریف صاحب کے اوپر ڈیفینیٹلی بات ہے، اگین ایلیگیشن جاری اور ساری بات ہو رہی ہے، تو پارلیمنٹ میں لانے کی جو بات کر رہے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں اور سپورٹ کرتا ہوں. اور میں جمشید چیمہ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا انہوں نے وہ لیٹر دیکھا ہے جو آپ فرما رہے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے؟ اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو باقی جو ایم ایل اے ہیں، ایم پی اے ہیں، ان کو بھی دکھایا جائے. اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں. پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، وہاں پہ اگر واقعی اس کو اتنا زیادہ سیریسنیس ہے تو وہاں پہ اس کو دکھایا جائے. لیکن جو بظاہر ہمیں جو نظر آتا ہے آج تک آپ کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو صرف یہ ہے کہ یہ ماسوائے ڈرامے کی اور کچھ نہیں ہے. اور آپ کو اس وقت یہ لیٹر کیوں یاد آیا جب آپ کے خلاف تحریک اعتماد پیش کر دی گئی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ جیسے ہی یہ لیٹر آپ کے پاس آیا تھا آپ اس کو قومی اسمبلی میں لے آتے. آپ کہتے کہ دیکھیں میری حکومت کے خلاف یہ سازش ہونے جا رہی ہے. آپ تو پہلے مانتے ہی نہیں تھے. آپ کہتے تھے کہ لے کے آؤ. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جناب اپوزیشن جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے، میرے خلافت میں اعتماد لے کے آ رہی ہے. کہ یکدم آپ کو راول پنڈی کے جلسے سے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے آپ کو پتا چلے گا کہ لیٹر آیا ہے. وہ جو اپنا چودھری فواد ہے اور شیخ رشید ہے اور شبلی فراز ہے، یہ سب کہہ رہے تھے کہ لے کے آئیں ہمارے خلاف عدم اعتماد لے کے آئیں. ایک آپ کام نہیں کرتے، ایک آپ نے پاکستان کو مہنگائی کی دلدل میں پھنسا دیا، ایک آپ نے پاکستان کے عوام کو رلا دیا، پاکستان کے عوام کے دکھوں میں اضافہ کیا، پاکستان کے عوام کو مصیبتوں میں ڈالا، پاکستان کے ہر چیز کو آپ لوگ کھا گئے. اور اوپر سے ڈٹھائی آپ کی یہ ہے کہ آپ شکریہ ادا کرتے ہیں اور اب آپ کہتے ہیں کہ آپ خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ بھی آپ خلاف سازش تھی کہ آپ پیٹرول جو ہے اس کو بڑھاتے جائیں اور پھر یکدم جو ہے کم کر دیں. یہ بھی آپ کے خلاف سازش تھی کہ آپ جناب آٹا جو ہے مہنگا کر دیں. یہ بھی سازش ہے کہ آپ ادویات مہنگی کر دیں. آپ لوگوں سے جو ہے نا وہ جو ایک نوالا ہے وہ بھی چھین لیں. آپ آپ کے خلاف جمشید صاحب جواب دے دیجیے گا اس بات کا کہ پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے پھر؟ اور آپ نے دیکھا ہے خط جو پوچھا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ ہم نہ دکھانا چاہتے ہیں نہ دیکھنا چاہتے ہیں زیادہ لوگوں کو. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ پارلیمانی پارٹیز کے اگر ان کے جو انچارج ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ پارلیمنٹ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ یہ ملک کے مفاد کی بات ہے کہ یہ اس طرح کی چیز کو اوپن نہیں کیا جا سکتا. نہ ہم اوپن کنسلٹیشن میں جانا چاہتے ہیں. ہم سپریم کورٹ کی چیز کو دکھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو بیسیکلی کہہ رہے ہیں ٹینجیبل چیز ہے. باقی ڈرامے بازی والی اس میں کیا بات ہے کہ اگر ایک چیز موجود ہے، جب موجود ہے تو اس کی ویلیڈیٹی چیک کرنا کون سا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیں یہ چیز اتنی جو ہائی لائٹ ہو گئی، اس کی یہ ایک ریئل چیز ہے. اس نے آنا ہی آنا ہے. اس نے اس ملک کے آپ کہہ لیں کہ اس نے منظر عام پہ تو آنا ہی آنا ہے. جمشید صاحب یہ پوچھ رہی نا اپوزیشن یہ چودھری نور الحسن تنویر صاحب، اور وہ پوچھ رہے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب کہ اگر اس میں کلیئر انڈیکیشنز تھی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے
تو پھر آپ لوگ یہ کیوں کہتے رہے کہ تحریک عدم اعتماد لے آئے اور اس سے پہلے کیوں نہیں بتائی یہ بات؟ اچھا بیسیکلی یہ تھا کہ دیکھیں یہ لیٹر آیا 7 تاریخ کو، یہ جی لیٹر آیا 7 مارچ کو، ٹھیک ہے. اچھا 8 مارچ کو پیش ہوئی تحریک عدم اعتماد. اچھا اس وقت یہاں پہ OIC ہو رہی تھی. OIC تو ایک مقصد بڑا ہے، اس کو آپ سبوتاج نہیں کر سکتے. آپ شکوک و شبہات کے بادل منڈلانا اس پہ وہ نہیں آپ کر سکتے. سو وہ گزری، اب ہم نے اوپن کر دیا کہ بھائی یہ چیز ہے. باقی یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو تو ہم بڑی دیر سے آپ کو تو ہم 3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ لے اور طریقے سے آپ نہیں لے کے آئے. ہم آپ کو 2 سال سے کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم نے لان مارچ کرنا ہے، ہم نے کہا آئے. آپ نے کہا دکھا دینا، ہم نے کہا آئے. آپ نے کہا لان مارچ کرنا ہے، اپنا طریقے سے ہمارے کھانے لائیں. آپ نہیں لائے. آپ اس وقت لائے جب وہ لیٹر آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خلاف طریقے سے بات کر رہے ہیں. اور آپ اتنے جیتے بچے ہیں، آپ اتنے لائق بچے، تابع دار بچے ہیں کہ آپ نے اگلے دن برداشت کر دی. تو ہمیں بیسیکلی آپ کی عدم اعتماد کا ایشو نہیں ہے. ایشو ہے کہ آپ ایک ایسے ملک کے غلام بن گئے جس کے کبھی ہم پہلے کبھی غلام ہوتے تھے، اور جن کی غلامی کو ہمارے عوام ناپسند کرتے ہیں، جس کی غلامی سے لوگ آزادی چاہتے ہیں، جس سے 74 سال سے ہم آزادی مانگ رہے ہیں. لیکن آپ جیسے لوگ بار بار اس قوم کو جا کے دوبارہ ان کا غلام بنا دیتے ہیں. سو بیسیکلی دیکھیں جن لوگوں نے آج اگر حسن مسلم صاحب بات کر رہے تھے کہ یہاں شہید ہوئے ہیں، تو بھائی شہداء کے آپ وارث ہیں. آپ وارث ہیں تو آپ کی اس کے بعد 3 حکومتیں آئیں. 3 حکومتیں آپ کی اس کے بعد آئی، اور دہلی کے بعد بھی آپ کی ایک حکومت آئی. کبھی آپ کو چاہیے کہ کنکلوڈ کریں اس کی کیا نام ہے یوپین سے کہ پروسیکیوشن بھی کریں، آپ عدالت سے اصلاح بھی لیں. خود حکومت میں ہے، خود آپ نے انصاف دینا ہے. تو آج تک اگر آپ نے اس پہ کمپرومائز کر لیا ہے، آپ اتنے سیانے ہو گئے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو آپ پہلے منظر آپ پہ نہیں ڈالا، تو ہم سے یہ توقع نہ کریں کہ ہم ہمارے خلاف غیر ملکی سازش ہو جائے، اس ملک کے خلاف غیر ملکی سازش ہو جائے، اس ملک کی خارجہ پالیسی کو نہ ہونے دیا جائے اور ہم چپ کر جائیں. ہم اس کو پہلی بار دیکھیں، یہاں پہ اس ملک کا نام تھا ون فون کال نیشن. 1 فون کال پہ آپ سارا کچھ مان جاتے تھے. لوگوں کو ڈرون حملوں کی اجازت دے دیتے تھے، لوگوں کو حملے کرنے کی اجازت دے دیتے تھے، لوگوں کو یہاں پر ڈیرے دیتے تھے. ٹھیک ہے، آپ شکریہ ادا کرتے تھے کہ آپ اسامہ بن لادن یہاں سے لے گئے ہیں، بڑی مہربانی کی آپ نے. آپ نے کبھی اپنی ٹیریٹری کی جو سرحدی خلاف ورزی اس کا ذکر نہیں کبھی کیا. یہ جب نہیں کیا تو آپ اس طرح کی اس لیول پہ اس کسوٹی پہ ہمیں نہ پرکھیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم عمران خان جو ہیں، وزیر اعظم عمران خان جو ہے، اس ملک کو آزادی دلانے کی معاشی اور سماجی اور ایسی آزادی جو ہے وہ دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا اس ملک کی خارجہ پالیسی بھی آزاد ہوگی، وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کریں گے ہم. تو آپ ہمیں اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں، آپ ہمیں اس کنٹیکسٹ میں نہ دیکھیں کہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. تو آپ اسے کوئی چرب زبانی سے یا اونچا بول کے یا اس لفظ بول کے آپ کو بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جناب یہ جی اس سازش کے آپ مہرے ہیں. یہ بننے کے کچھ لوگ جو یقیناً آپ کا اچھا، اس سازش سے جمشید اقبال چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ صرف کیا نواز شریف صاحب آپ کو لگ رہے ہیں کہ انوالو ہیں، یا پھر اپوزیشن کے ادر لیڈران یعنی کہ زرداری صاحب ہو گئے یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، کیونکہ لیڈ مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو، اپوزیشن کو، وہ بھی ان کی بھی انوالومنٹ ہے کیا؟ نہیں دیکھیں، اس میں جو انوالومنٹ ہے وہ تو پتہ لگے گا کہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت تحریک عدم اعتماد ہوئی ہو اس وقت بعض لوگوں کو پتا ہو، بعض نہ پتا ہو. لیکن اب تو پتہ چل گیا. اب اگر فضل الرحمان صاحب آئے ہیں ہمارے پاس، ہمیں بلائیں کہ آج مجھے لیٹر دکھا دیں، اور لیٹر دیکھنے کے بعد وہ ثبوت دیکھنے کے بعد وہ کہیں کہ جناب یہ بات ٹھیک ہے، تو اب میں اس کا حصہ نہیں، ہم کہیں گے کہ سازش میں شامل نہیں ہے. اگر وہ اس کے بعد بھی کرتے رہتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ سازش میں شامل ہے. تو بیسیکلی اب یہ پتہ چلے گا کہ کون کون اس سازش میں جان بوجھ کے شامل ہے. بول بند ایم این ایز بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں جن کو پتہ نہیں تھا. لیکن اب اگر پتہ لگنے کے بعد ہی شامل ہیں تو پھر یقیناً وہ لوگ قصوروار گنے جائیں گے. تو ایم این ایز کو تو زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا، لیکن میرے خیال پارلیمانی لیڈروں کو پتہ ہے یا سینئر لوگوں کو شاید پتہ ہے. اگر نہیں پتا تو جلدی پتہ کر لیں، اسے ریویو کر لیں. کافی سارے لوگ آج ہمیں فون آئے کہ ہمیں اس کا نہیں پہلے پتا تھا، ہمیں اس کا پہلے پتا نہیں تھا، پتہ لگ گیا، اب ہم ایسا نہیں کریں گے، اب اس کا حصہ نہیں بنیں گے. آج ہمیں بہت سارے لوگوں کا فون آیا، ایم این اے کے فون آئے، کچھ ایک پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کا فون آیا جو انچارج ہے ان کا.
کہ جی ہمیں پہلے ایسا نہیں پتا تھا، اب ہمیں پتا لگ گیا، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. اگر مجھے یہ عرض کرنا چاہیں جیما صاحب، محترم جیما صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو آپ کو پہلے ووٹ دے رہے تھے، آپ فرما رہے ہیں کہ جی وہ سازش کے تحت جو ہیں ان کی خرید و فروخت ہو کے منڈی لگا کے وہ گئے ہیں اس کے عمران خان کی حکومت کے خلاف. اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ جی کہ یہ جو سازش ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلے جو تھا انہوں نے کوئی لین دین نہیں کیا، وہ عمران خان کی نالائکی کی وجہ سے اور ان کی حکومت کی ناکامی کی وجہ سے وہاں پہ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سازش کے تحت جا رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ملک کا سودا کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم اسی لمحے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ واپس آ جائیں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے، آپ سازش کا حصہ جو ہے نا وہ نہ بنے. حد ہو گئی ہے. تو خدا کا خوف کریں کہ اس بات کو کہ یعنی عمران خان کا ساتھ دیں تو آپ محب وطن ہیں، عمران خان کی مخالفت نہیں کرتے. عمران خان جو کہتا تھا کہ میں جو ہوں نا وہ میں جو ہوں، میں مجھے بات کروں گے، عمران خان کہتا تھا کہ میں امریکہ سے ہو کے آیا ہوں اور امریکہ سے میرا اس قدر جو ہے کامیابی ملی ہے کہ میں نے دوبارہ ورلڈ کپ جیتا ہے. یہ شخص نے ورلڈ کپ جیتا ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ اب میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. یار آپ کی کون سی آپ کی کل سیدھی ہے، کون سی آپ کی بات کو مانا جائے، کس بات کے اوپر یقین کیا جائے. صبح آپ کچھ کہتے ہیں، شام کو آپ کچھ کہتے ہیں. اللہ کا نام لیں، آپ ہار گئے ہوئے ہیں. ایک ہارا ہوا کپتان، ایک ہاری ہوئی ٹیم، ایک ہاری ہوئی حکومت جو ہے وہ ماسوا اس کے لہل و لاز سے کام لے لے. اگر آپ میں کوئی بہادری ہے تو اپنی تمام لوگوں کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں آنے دیں. یہ پابندی ان کے اوپر مت لگائیں. یہ ان کا حق ہے کہ یہ وہ ووٹ کریں. حسن مرتضیٰ صاحب کی طرف جاؤں گی. وائنڈ اپ کا ٹائم ہے، مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. حسن مرتضیٰ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے آواز. میں پارٹی کو نہیں سن پا رہا اتنا، وہ بڑی کم آواز ہے. جی بولے آپ. جی حسن صاحب، اب یہ جو جواب دے رہے ہیں جمشید اقبال چیمہ صاحب کہ لوگوں نے آج رابطہ کر لیا کیونکہ یہ عالمی سازش ہے اور اب لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ سازش ہو رہی ہے ملک کے خلاف. اب یہ بہت بڑی بات آ گئی ہے. اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد کے اوپر جو سٹینڈ لینے والی بات ہے وہ ویسی ہی رہے گی یا واقعی لوگ واپس چلے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف؟ بس 30 سیکنڈ سے مجھے بتا دیں اس میں نے 30 سیکنڈ میں بتانا ہے تو رہنے دیتا ہوں جی. آپ گھنٹہ وہ بات کرتے رہے. نہیں آپ بولے نہیں تو پھر آپ بولے جی بولے. نہیں 30 سیکنڈ میں نہیں کر سکتا، آپ رہنے دیں. نہیں آپ لمبی بات بولیں، آپ لمبی بات کریں. جی بولے. رضا یہ کیسے ہو کہ گھنٹہ انہوں نے بات کی اور مجھے سمجھ بھی نہیں آیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 30 سیکنڈ میں ختم کر دو. 30 سیکنڈ میں نے تو کہا ہے آپ بولیں حسن بھائی، لمبا بولیں آپ. ٹائم لیجئے جی. مجھے ان کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئی. مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے آج مجھے بڑے ٹیلی فون آئے ہیں، ہمیں ٹیلی فون آئے ہیں کہ ہم جی واپس آنا چاہتے ہیں، بین الاقوامی سازش ہو گئی ہے. کل تک جن بندوں کو کہتے رہے کہ وہ ضمیر فروش ہے، انہوں نے پیسے لے لیے ہیں، نوٹوں کی بوریاں کھل گئی ہیں. آج ان کے ضمیر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہیں آج پتہ لگا ہے کہ ملک کے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے. کون سی عالمی سازش ہو رہی ہے؟ تو وہ چٹھی جمشید اقبال صاحب پڑھ سکتے ہیں تو وہ چٹھی پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتی. وہ کیا انہیں کسی نے دستی لا کے ہاتھ میں پکڑائی ہے، کسی ٹی سی ایس کے ذریعے آئی ہے، ڈی ایچ ایل کے ذریعے آئی ہے، کس ملک نے بھیجی ہے، کسی دہشت گرد نے بھیجی ہے؟ وہ بتا ہی کچھ نہیں رہے، کہہ رہے ہیں کہ ملک میں عالمی سازش ہو رہی ہے. کوئی عالمی سازش نہیں ہے. ایک نالائق اور نااہل حکومت ہے، ڈیلیور کر نہیں پائی، اپنی آخری ہچکیاں اور سانسوں پہ ہے، وینٹیلیٹر پہ گئی ہوئی ہے اور وہ بہانے تلاش کر رہی ہے. کبھی کہتی ہے مجھے چٹھی آ گئی ہے، کبھی کہتے ہیں مجھے کچھ ہو گیا ہے. آپ کی حکومت پنجاب میں ختم ہو گئی ہے. آپ 8 کلومیٹر کے وزیر اعظم ہو. ایک ہفتے کے بعد آپ کا رزلٹ آنے والا ہے. لوگ آپ کو چوک در چوک آج بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں. الائز آپ کے ساتھ کوئی نہیں رہ گیا. آپ کس چیز کے بہانے بنا رہے ہیں؟ آپ پاکستان کی سوورینٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ پاکستان کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. اس پاکستان پہ ہزاروں عمران خان قربان ہے. کمال کرتے ہیں آپ. اس کی نالائکی کی وجہ سے یہ پٹرول کی قیمت جو بڑھتی رہی ہے یہ عالمی سازش تھی. یہ جو آٹا اور چینی کے چور بغل میں بٹھائے ہوئے ہیں یہ عالمی سازش تھی. یہ جو
मास्क और सैनिटाइजर कोविड के दिनों में चोरी करके ले गए इनके माली सहूलतकार, क्या वो आलमी साजिश थी? दवाइयों में 500 अरब का टैक्स लगा दिया, वो आलमी साजिश थी? किस चीज की इनके खिलाफ आलमी साजिश होनी है? मुल्क को इन्होंने तबाही के दामने पे खड़ा कर दिया है। खारजा पॉलिसी बता रहे हैं जी, खारजा पॉलिसी, आजाद खारजा पॉलिसी। कश्मीर बेच के खारजा पॉलिसी आजाद करवाते हैं। OIC के एक बुजरे खारजा की कॉन्फ्रेंस करवा के इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस का मुकाबला करते हैं आप। कौन सी बातें आप कर रहे हैं? भुट्टो को जो लेटर आया था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था अमेरिका को कि मैं इस्लामिक बॉम्ब बनाऊंगा, मैं इस्लामिक बैंक बनाऊंगा, मैं इस्लामिक ब्लॉक बनाऊंगा। आज पे यूरोप गया है और यूरो करेंसी और सारा कुछ और वीजा खत्म और एक बाउंड्री और एक दिफा हर चीज हो गई है। ये भुट्टो साहब ने 74 में किया था, जो अमेरिका को चुभता था, जिस वजह से अमेरिका ने उसको मरवाया। आपने क्या किया है यार? आपने मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, डेफिनेट सी बात है, एक तरफ ऑपोजिशन है, एक तरफ हुकूमत है और शहर इक़्तिदार का मौसम गर्म है, इसलिए सब गर्मा गर्मी में बात कर रहे हैं जी। डेफिनेट सी बात है, ये गर्मा गर्मी रहेगी टिल दी डेट ऑफ दी वोटिंग, उस दिन भी बल्कि बहुत गर्मा गर्मी अभी आगे ऑन फ्लोर भी होनी है जी। लेकिन तहरीक अदम एतमाद किसके हक में जाएगी और किसके मुखालफत में हवा का रुख जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा, 3 तारीख बताएगी। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसूल की इजाजत, पाकिस्तान जिंदाबाद।